अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे 3 सूबों में निगरान वज़राए आला के हवाले से जारी डेडलॉक की। सिंध में तो वज़ीर आला का नाम फाइनल करके आज तकरीब हल्फ बरादरी हो गई, मगर पंजाब के PK और बलोचिस्तान में मामला अभी भी ताख़ीर का शिकार है। पंजाब में नासिर खोसा साहब के नाम के एतराज़ के बाद PTI और नून लीग ने अपने अपने एंड पर नाम सोच तो लिए हैं, मगर अब देखना यह है कि आने वाले 2 दिनों में हुकूमत और अपोजिशन का किस नाम पर इत्तफाक होता है या फिर मामला इलेक्शन कमीशन में जाने के इम्कानात भी हैं। और अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे कागजात नामजदगी के मसाइल के मुतालिक और इन सियासी जमातों के मंशूर के मुतालिक। हमारे साथ बात करेंगे इम्तियाज़ गुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इम्तियाज़ साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, अगर हम पहले पंजाब सूबे पे आ जाएं, ये जो एक डेडलॉक है, अब तो ऐसा लग रहा है या तो आप इसको कॉमेडी ऑफ एरर्स कह दें या थिएटर ऑफ द अब्सर्ड कह दें, जो भी एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन अगर आपने बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात खुद खोसा साहब का एक नाम प्रपोज किया, उसके बाद फिर बीच में लोग कह रहे हैं कि जी इसी जमात में इतने ज़्यादा अब धड़े बन गए हैं कि अब इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन आपके जो नाम थे, एक तो सर मुतनाज़े थे, उसमें कुछ ऐसे फायर ब्रांड अशखास थे कि आदमी बैठ के सोचता है कि आप ये क्यों इन लोगों को प्रपोज कर रहे हैं। उसमें सर एक पूरे तौर पे डेडलॉक आया हुआ है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, उसमें बड़ा हम खुश थे बतौर पाकिस्तानी जब 3-4-5 दिन पहले ये नाम सामने आ गए कि नासिरुल मुल्क साहब और नासिर खोसा साहब, और बड़े इत्तेफाक राय से ये 2 नाम फाइनल हो गए। तो इससे हमने कहा कि जमहूरियत जो है पुख्तगी की तरफ चल रही है, हमारी जमहूरी मार्च जो है। लेकिन 2 दिन के बाद जो हमने देखा है तो उससे हमें खुद अपने आप पे भी शर्मिंदगी होने लगी कि ये एक बड़ी सियासी जमात है, उनको आखिर क्या ऐसी मुसीबत पड़ गई। जो भी तौजीहात उन्होंने दी वो कोई मानने की नहीं है, ठीक है। तो उससे अगर आप उसकी तशरीह अगर करें तो उसकी मुख्तसर तशरीह ये है कि ये एक ताख़ीरी हरबे हैं। अच्छा, अब किस मकसद के लिए हैं ये तो उन्हीं को मालूम होगा, लेकिन आम आदमी मेरा ख्याल समझता है कि गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे फिर अशख़ास के नाम भी उन्होंने दिए कि जो दूसरी साइड को सिरे से कबूल ही नहीं हो सकते। राइट, उन्होंने भी फिर यही काम किया। आज मेरा ख्याल है कुछ ऐसे नाम दे दिए जो क्या PTI को किसी सूरत में कबूल, तो लगता है वो म्यूजिकल चेयर्स ये शुरू हो गए। उनके जो नाम है इम्तियाज़ साहब, उन्होंने कहा, और ये मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से है आपकी इजाज़त के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के DG आफ्ताब सुल्तान साहब, साबिक नेवल चीफ ज़काउल्ला साहब, जस्टिस रिटायर्ड साहिर अली साहब और साबिक IG पंजाब सलीम डोगर साहब। तो सर ये भी अपने शोबों में मकबूल लोग हैं, तस्लीम किए जाते हैं कि जी इनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है टेक्नोक्रेटिक साइड पे। क्या इस पर कोई इत्तेफाक नहीं पैदा हो सकता? देखिए, अक्सर जो अफराद हैं जिन पोजीशंस पे पहुंचे और जहां पे उनको फिर तोसी भी मिलती रही उनकी मुलाजमतों में, तो उसकी वजह थी कि वो इस घराने के बहुत करीब थे और दे वर बीन इन द सर्विस ऑफ दिस फैमिली। तो इस वजह से किसी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आफ्ताब सुल्तान साहब या जो दूसरे साहब हैं IG साहब, वो किसी तरीके से काबिल कबूल हों दूसरी जमातों को। और इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक जब पनामा का सिलसिला शुरू हुआ था तो आफ्ताब सुल्तान साहब ही की क़यादत में एक खुसूसी सेल कायम किया गया था, जिसका बुनियादी काम यही था कि पनामा के हवाले से जितने भी हमले हो रहे हैं हुकूमत पे या नवाज़ शरीफ साहब पे, उसका मदावा किया जाए, उसकी मुदाफ़त की जाए। और वो एक खुसूसी सेल था जिसकी बहुत कम लोगों को पता था। हमें इधर उधर से सुन गुन लग गई। लेकिन कितने अफसोस की बात थी कि मसला था, एक इनका फैमिली का मसला था और उसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के वसाइल बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल हुए, जासूसियाँ हुई वहाँ से। तो इसलिए ये जो नाम है, वो जो मैंने कहा ना, ये म्यूज़िकल चेयर शुरू हो गए, ना इस तरफ से संजीदगी है ना उस तरह से संजीदगी है। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? वो तो अभी इलेक्शन कमीशन में लगता है मामला चला जाएगा और शायद इसी वजह से ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन सर, जब हम तज़िया सुन रहे थे केयर टेकर वज़ीर आज़म के मुतालिक, तो फिर काफ़ी लोगों को यही खदशा था कि अब ये इलेक्शन कमीशन में जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा। और फिर आपने देखा कि आखिरकार दोनों जमातें यकजहत हो गई और नासिरुल मुल्क साहब के नाम पे फैसला किया। आपने बहुत एक अच्छा ये हवाला दिया कि जमहूरी निज़ाम ऐसा लग रहा था कि पुख्तगी की तरफ जा रहा है। अगर हमारे सूबे भी 18वीं तरमीम के बाद इसी तरह का एक खूबसूरत एक प्रेसिडेंट लें
کہ جی ہم اتفاق کرتے ہیں, ہم اس نام پہ متفق ہیں, تو اچھا ہوگا. سندھ نے اس میں لیڈ لی ہے, انہوں بڑا اچھا انہوں نے کیا. انہوں نے تو بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, اب بھلے جتنی بری پارٹی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سیالکوٹ میں احمدیوں کے جو عبادت خانہ ہے اس پہ حملہ ہوا, تو اس میں سب سے پہلے اینی بولی, ان کی جو سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی, پھر بلاول بھٹو نے خود اس پہ کیا رد عمل ظاہر کیا, اور ابھی اس معاملے میں بھی انہوں نے اتفاق کر کے اپنا وزیر اعلیٰ لے آئے ہیں. لیکن میں حیران ہوں اسد بطور ایک پاکستانی کی ایک بحیثیت مجموعی, ان سب کو پتہ تھا, ٹھیک ہے, تمام جماعتوں کو, بڑے لوگوں کو, کہ 31 مئی کو حکومت نے ختم ہو جانا ہے, اس وقت تک آپ کے پاس متبادل ہونے چاہیے کیئر ٹیکرز کے طور پہ. لیکن آپ دیکھیے کتنے ظلم کی بات ہے, اس ملک کو انہوں نے کس ہیجان میں مبتلا کر دیا ہے کہ بالکل آخری وقت میں آ کے آپ نے بھاؤ تاؤ شروع کر دیے, اور اس کی وجہ سے عملاً اس وقت 3 صوبے بغیر وزیر اعلیٰ کے ہیں. اور اینس مومنٹ پہ بھی سر کہ نئے لوگوں کا نام بھی شامل کیا جا رہا ہے. تو یہ لیکن ایک اور بھی آپ نے جو سندھ صوبے کی بھی بات کی, اس میں وہ متفق ہو گئے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی فضل الرحمان صاحب کے نام پہ. بلوچستان کی صوبائی حکومت کا بھی یہ کہنا ہے سر کہ لیگلی ہمیں 3 جون تک ہماری مدت پوری ہوتی ہے, تو ہم ویل ود ان آر ٹائم ہیں, ہم آرام سے ایک آدمی کو نامزد کریں گے, اور ہم نے ایک اتفاق بھی طے کر لیا ہے حزب اختلاف سے, اس سے بہت پہلے ہم اپنا نام اناؤنس کر دیں گے اور اس پر اتفاق بھی ہوگا. تو بلوچستان اور سندھ کی مثال آپ کے سامنے. خیبر پختونخوا میں بھی جناب ایک عجیب طرح کا ایک قصہ کہانی کہ جی ایک ایسے شخص نامنیٹ ہوئے جو لوگ کہہ رہے تھے تحریک انصاف کو بھی منظور ہے, اور جو JUIF کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق رکھتے ہیں. اب اتنے بڑے اصلاح کے بعد, فاٹا ریفارمز کے بعد پتہ یہ چلا جناب, وہ پیچھے تصویریں بھی آ گئیں کہ جی FCR نامنظور لیکن انضمام بھی نامنظور, اور اس کے سامنے منظور آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور پھر وہ جو نام تھا وہ بھی ڈراپ ہو. تو کیا یہ ایک ہی جماعت کی ڈس آرگنائزیشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو ذمہ داری PTI پہ ہی پڑتی ہے. اچھا, یہ انہوں نے کافی مس مینیج کیا ہے اور بدنامی اپنی کروائی ہے لاہور میں بھی, اور یہاں پہ انہوں نے مس مینجمنٹ کی ہے. میں ایکچولی حیران ہوں کہ شاید منظور آفریدی دوسری جماعت کے لیے کوئی ATM کا کام کر رہے تھے. اس لیے کہ دیکھیں نا, وہ بات یہ آ رہی ہے کہ کیا یہ مذاکرات وزیر اعلیٰ کے لیے صرف JUI اور PTI کے درمیان ہو رہے تھے. اچھا, PTI نے اس کو نامینیٹ کیا, نامزد کیا, اور JUI والے نے عملاً مان بھی لیا. اگر یہ بات باہر نہ آتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے JUI کو خوش کیا, کیونکہ ان کو تو ایک عادت ہے خوش کروانے کی نا, کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ چلنے کی جناب, ساتھ وہ اسی ایک ہی صورت میں چلتے ہیں زیادہ تر. تو یہ مجھے اس بات پہ افسوس ہوا کہ PTI نے کیوں اس طرح کا کام کیا. بظاہر سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, لیکن ہاؤ کین یو ڈو دس کہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا بالواسطہ طور پہ آپ کے رشتہ دار ہیں کسی نہ کسی کے, اور آپ اس کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ لا رہے ہیں. کہیں بھی نہیں قبول ہونا تھا, بلکہ اس معاملے پہ تو پوری جماعت جو ہے عوام کی نظر میں کافی ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے. اگر باہر کہیں ہوتا تو عمران خان اور ان کے جو آس پاس لوگ تھے وہ شاید سامنے آتے ہی نہ, اتنا ان کے خلاف بغاوت ہو جاتی پارٹی کے اندر کہ جب آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ اصول انوالو ہیں, پھر آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو نواز لیگ کے نامنیز کی ہم نے بات کی تھی کہ جی وہ ایک خاص طرح کی قربت رکھتے ہیں, اور یہ بہت ہی میرے حساب سے سر آئی مائٹ بی رانگ قابل تنقید بات ہے, کیونکہ بہت بار آپ نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر نظام میں نہیں, قابل اعتراض بات ہے, اعتراض بات ہے. لیکن کیونکہ آپ نے بہت بار دیکھا ماضی میں کہ پہلے تو صدر ہی نامنیٹ کر لیتا تھا وزیر اعظم کو, اور پھر اس کے بعد جو نظام بنتا تھا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن جب آپ خیبر پختونخوا میں ایک آدمی کو نامنیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر تصویریں کچھ آتی ہیں جس میں آپ انہی کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے ساتھ بنتے ہیں, تو جس طرح آپ نے کہا قابل اعتراض بات نہیں ہے. بالکل قابل اعتراض بات ہے. یہ تو بیسکلی بنیادی طور پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اتنے اپنے بہت ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسہ ہوگا, اللہ نے ان کو دولت دی ہوگی, لیکن وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کی ایسے کرٹیکل حالات میں آ کے آپ کی پارٹی چلائیں, آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں جن کو راضی کرنا ہے ان کے لیے ATM کا کام کریں. تو میرا خیال ہے اس سے کافی مفادات کا ٹکراؤ ہے. جی بالکل, مفادات کا یہ ٹکراؤ ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اچھا, آخر میں امتیاز صاحب, اگر ہم ایک ایتھیکل
کنسرن پہ آ جائیں کہ آپ کن لوگوں کو نامنیٹ کر رہے ہیں اور ان کی تاریخ کیسی رہی ہے. اوریا مقبول جان صاحب سر، ان کے کچھ تجزیے ہوتے ہیں، بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں، اینالسٹ بھی رہ چکے ہیں، کالم نگار بھی رہ چکے ہیں. وہ جی ہیں بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جناب، یہ ماضی کی بات تھوڑی ہے. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ہم تبدیلی کی ایک سیاسی جماعت ہیں، کیا وہ اوریا مقبول جان صاحب والی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ لگتا ہے جو ایک خاص طرح کی انقلابی تبدیلی ہے، if you know what I mean. جی اگر واقعی انہوں نے سنجیدگی سے یہ نام دیا تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ فیصلے کر رہے ہیں شاید نسیم حجازی صاحب سے، ان کے ناولوں سے بہت زیادہ متاثر تھے. ان کی جو تاریخ کی ورشن تھی مسلمانوں کی پچھلے 200 سال کی، تو کیونکہ اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں ایک بیوروکریٹ ہونے کے باوجود اخباروں میں لکھتے رہے، مطلب سرکاری نوکری کے باوجود. یہ بھی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے نا، مفادات کی ایک چپکلش ہے، ٹکراؤ ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہونے کے باوجود آپ اخبار میں بھی لکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ تو اور مطلب آپ کے نزدیک جب کچھ اخلاقیات کی کوئی بات نہیں ہے جب تک آپ کو خود فائدہ پہنچ رہا ہے. جیسے وہ آپ عطا اللہ قاسمی صاحب نے جو کام کیے، جو عدالت میں باقاعدہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے، تو یہ تو لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے. جیسے ہمارے وہ سفیر چلے گئے ہیں نوجوان، آپ ہی کی طرح نوجوان ہیں، ولی جہانگیر صدیقی صاحب، تو وہ عدالت میں خیال جج نے اچھا ایک ریمارک دیا کہ ان کو تو موجودہ حالات میں چونکہ وہ متنازع ہو گئے ابھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اب اللہ بھلا کرے، یہ تمام لوگ ہمیں ادھر ٹی وی پہ آ کے پوری قوم کو لیکچر دیتے ہیں، وعظ دیتے ہیں، لیکن وہ وعظ ان پہ خود پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہماری اشرافیہ ہے اور پھر ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، انہوں نے تمام چیزیں جو ضابطے اصول جو ہیں وہ کمی کمار کے لیے کنڈون کر دیا، وہ رعایا کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ لاگو نہیں ہوتا. تو جناب جو نگران حکومت ہے، اب اتنی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، کنٹروورسی ہو رہی ہے کہ جی کن لوگوں کو سامنے لایا جائے، اس کے پیچھے کون سے مقاصد ہیں. کیا نگران حکومت خود بھی اتنی با اختیار ہوتی ہے؟ ابھی الیکشن ایکٹ 2017 پاس ہو گیا، اس میں جناب ایک واضح ایک شک ہے جو کہتا ہے کہ نگران حکومت تو اس طرح نہ تو میجر پالیسی فیصلے لے سکتی ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیز کر سکتی ہے جو آنے والے حکومت پہ کسی طرح سے مؤثر ہو. تو is a tempest being made in a teacup؟ نہیں، I don't think so. اس میں بہرحال آپ کے تمام جماعتوں نے اپنی سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، جو سوشل انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ دوسری بیوروکریسی ہے. خاص طور پہ پھر پنجاب میں تو جو گڑھ ہے اور جو کہ سب سے بڑا اکھاڑا ہے، تو وہاں یہ دو بڑی جماعتوں نے کافی، بلکہ مسلم لیگ نے تو بہت ہی زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے پچھلے 25-30 برسوں سے. تو اس میں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر آتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ان کا اثر و نفوذ استعمال کرتا ہے رائے عامہ کو ان کی راہ میں ہموار کرنے کے لیے. سو آئی تھنک کہ بھلے وہ بڑے فیصلے نہیں کر پاتے لیکن وہ ایسے فیصلے بھی چھوٹے فیصلے کریں گے لیکن ان کا اثر بڑا ہو سکتا ہے. یعنی نگران حکومت کا بہت ہی ایک ناول قسم کا استعمال ہے. جی بالکل. اگلے حصے میں بات کریں گے کیا انتخابات تاخیر کی طرف جا رہے ہیں، کچھ عدالت عالیہ کے فیصلوں کی بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جو نامینیشن پیپرز کا فیصلہ دیا، یہ پٹیشن دسمبر 2017 میں فائل ہوئی تھی. ججمنٹ آتی ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے اگر یہ فیصلہ آتا تو شاید حالات اور ہوتے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جاری خبروں کی بات کریں گے. سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کاغذات نامزدگی میں خاموشی سے تبدیلی نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، جس کے بعد سیاسی رہنما عدالت کے اس فیصلے کو ویلکم نہیں کر رہے اور اب یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس معاملے کے ساتھ ساتھ ابھی بھی جو انتخابات میں تاخیر کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے.
جناب یہ ایک شروع ہو گیا ہے. پہلے بلوچستان اسمبلی میں ایک ریزولوشن کی بات ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی موسم کی وجہ سے اور حج کی وجہ سے یہ انتخابات ان کی جو ٹائمنگ ہے یہ مناسب نہیں ہے. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ بہت دیر سے ڈیلیمیٹیشن کی باتیں کر رہی تھی. انہوں نے بھی اپنے جو 2 سینٹس ہیں، 2 سینٹس تو نہیں، کراچی میں اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ اور بات ہے کہ ادھر رہی ہے. تیسری طرف سر اب جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اگر ہم پہلے اس چیز پہ فوکس کر لیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 نے بہت ہی آرام سے آپ کے کاغذات نامزدگی سے بہت اہم جو ایک حصہ تھا اس کا، یعنی کرمنل ریکارڈ، وہ بھی نکال دیا. کیا یہ ایک خلا نہیں ہے سر؟ یہ میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کی نالائکی بھی ہے. اچھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ دونوں تمام پارٹیوں کی ملی بھگت ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کو ساتھ نہیں دیا تو پھر اس کا مطلب ہے نالائکی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ دنیا بھر میں بہرحال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے. آپ جب ویزے کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں کسی اس میں لکھا ہوتا ہے. پھر اس میں جو اثاثے وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو آپ نے لازمی ڈکلیئر تو کرنے ہیں نا، تاکہ کئی ملکوں میں تو ایسے قوانین ہیں کہ جس دن کوئی منتخب ہو جاتا ہے وزیر یا وزیر اعظم، اسی دن سے وہ ان کے جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں اس میں ان کا عمل دخل بند ہو جاتا ہے اور ایک ٹرسٹ بنا لیتے ہیں. اس ٹرسٹ کے پاس تمام وہ معاملات چلے آپ ڈائیویسٹ کر لیتے ہیں؟ ڈائیویسٹ بھی نہیں کرتے. وہ ٹرسٹ اس نوعیت کا انتظام کیا جاتا ہے کہ براہ راست جو وزیر یا وزیر اعظم ہے اس میں عمل دخل کر ہی نہ سکتے. ٹھیک ہے. ایک کمیٹی بن جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو سمجھ نہیں آتا، 10 کمپنیوں میں ڈائریکٹرز بھی بنے ہوتے ہیں، کوئی اقامہ لے کے دبئی میں، کوئی کہاں پہ. اس قسم کے آپ نے میکنزم بنائے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو کمائی ہو رہی ہے وہ باہر سے آپ کو ملتی رہے، یہاں آپ ان کے لیے کام کرتے رہیں. تو اس میں میرا خیال ہے خود مجھے بھی نہیں معلوم تھا، میں تو کافی پریشان ہوا. آج میں نے اسی لیے میں اخبار اٹھا کے لایا. اس میں دیکھا میں نے کہ جو بنیادی سوالات ہیں وہ اس میں انہوں نے ہٹا دیے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آ جائے، اپنا کاغذات جمع کرائے اور پارٹی سے نامینیشن لے آئے اور انتخاب لڑ رہے، اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. فیمس دوہری شہریت کی بھی بات نہیں ہے جناب. جی بالکل. اس میں دوہری شہریت دیکھیں، اس میں اس پہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوں، لیکن بنیادی طور پہ آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کون کس حیثیت کا مالک ہے اور اس کا اپنا ذاتی کردار کیسا رہا ہے. کسی نیٹ ورک کا وہ حصہ تو نہیں ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے بلوچستان سندھ میں تو بہت سارے ہمارے مربی ہیں، آپ کو پتہ ہے پیٹرنز ہیں ہمارے، کئی لوگ ایسے بڑے اچھے جانے پہ بھی. پنجاب میں بھی کافی اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ جو جرائم پیشہ نیٹ ورکس ہیں ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، ساتھی ہیں، شاید اس میں شامل بھی ہوتے ہوں ان کے نفع نقصان میں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک سیریس مسئلہ ہے. 62 اور 63 اگر آپ نے یہ الیکشن فارم دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بہت باتیں کی جا رہی تھیں کہ جی ایک فوجی عامر کی جو دی ہوئی پروویژن ہے اس میں ہم ترمیم لائیں گے، سب یکجہت ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے. انہوں نے کر دی پھر وہ ڈائلیوٹ انہوں نے وہی، بٹ اس طرح کی جو شاید ہمارے توقعات کے مطابق نہیں تھی. انہوں نے تو نامینیشن فارم ہی تبدیل کر دیا، آئین میں ترمیم نہیں لا پائے. تو یہ کیا یہ آپ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ 62 اور 63 آن دا کارڈز ہیں؟ آپ اس چیز کو کسی طرح سے، اس کا ٹریلر ہے یہ اس کا ٹریلر اور دیکھیں اس کو آپ نے تو ویسے ہی ڈائلیوٹ کر دیا نا. جب اگر آپ کو الیکشن کمیشن کے سامنے اس نے آپ سے نہیں پوچھا ہے جی تو پھر آپ اس کس چیز کو بنیاد بنائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب نے مل ملا کے اتفاق رائے سے اس پہ کر لیا. جو جیسے بلاسفیمی کے مسئلے پہ ہوا تھا وہ بھی الیکشن میں انہی سے متعلق تھا نا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ مل ملا کے انہوں نے ایسا کام کیا ہے خاموشی سے، تاکہ جو دوسری جماعتیں ہیں جے یو آئی وغیرہ جو کہ ان تمام 62 اور 63 کے بڑے وہ سمجھتے ہیں کوئی صحیفہ ہے آسمانی، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، تو ان سے بچا کے انہوں نے یہ کام کر لیا. اگر ہو جاتا تو شاید اچھا ہوتا. لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کی جو قانونی معاملات ہیں، آپ کے مالی معاملات ہیں، اس سے آپ کسی کو پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کتنی حیثیت کا مالک ہے. بالکل ٹھیک. اور اب سر اگر ہم میکرو پکچر پہ آ جائیں، اعتزاز احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، لوگ بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ وہ کسی اور کی زبان شاید بول رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا
کہ ایک ہمیں سسٹم نظر آ رہا ہے. لفظ سسٹم کا استعمال پہلی بار بولے ہیں. خیر اگر پہلی بار چلے کہہ لیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ایک نظام ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے. انہوں نے اس کی خیر مزید اس کی ایکسپلینیشن نہیں کی, لیکن کیا یہ اس چلے سازش کہہ لیں یا کانفلوئنس آف انٹرسٹ کہہ دیں, اس میں کوئی بائی ان کرنا چاہیے کہ ایک طرح سے ڈیلے ہو رہا ہے اور ایک سسٹمیٹک طریقہ ایک بنایا جا رہا ہے, بے شک بلوچستان کی جانب, MQM کی جانب, نامینیشن فارمز کی جانب. دیکھیے ایک تو شروع سے طے تھا کہ ڈی لیمیٹیشن کے معاملے پہ اعتراضات اٹھیں گے. جی ہاں, یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی شک و شبہ اس بارے میں نہیں تھا. یہ البتہ تھا کہ کچھ دن کی 2-3 ہفتے کی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے تمام اس پروسیس میں. لیکن اسد دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ, ٹھیک ہے, ہمارے جو سیاستدان چاہے اپوزیشن میں ہیں چاہے حکومت میں, ان میں ویژن کی میں سمجھتا ہوں کمی ہے. اگر میں نے ان کے سامنے کسی کے سامنے بات کر دی تو میں مشکل میں آ جاؤں گا. لیکن اگر ویژن کی کمی نہ ہوتی تو وقت پہ یہ خانہ شماری مردم شماری کروا دیتے اور پھر یہ تمام گورکھ دھندا جو تھا اس کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن ہمارے یہ تمام ڈیموکریٹس جمہوریت پسند جو کہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, انہوں نے اس ملک میں مردم شماری کروائی سپریم کورٹ کے کہنے پہ. اگریڈ. انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائے عدالتوں کے کہنے پہ. ٹھیک ہے. فاٹا کا جو انضمام ہے KP کے ساتھ وہ بھی سپریم کورٹ کے پریشر اور دوسرے پریشر کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے کیونکہ انہوں نے تو اپنا یہ چیپٹر بند کر کے یہ فارغ ہو گئے تھے. تو کتنے ظلم کی بات ہے کہ جو لوگ جمہوریت کا اور ووٹر کا نام لیتے ہیں انہوں نے اپنے 4 بنیادی فرائض سے پہلو تہی کی اور نتیجہ اس پہ پہنچا کہ 3 دن کے اندر آپ نے انضمام بھی کیا اور اب ہمیں اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک بہت بڑا میرا خیال ہے, امید ہے کہ اس سے کچھ سبق سیکھیں گے کہ آئندہ جو بھی کام ہوگا وقت پہ کریں گے. لیکن سر ان کی ناکامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس حد تک ان سے اتفاق کرنا چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ کچھ معاملات مشکوک ہیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیے جب بھی جو لوگ ذمہ دار ہیں اس نوعیت کے فیصلے کرنے کے, اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ 2 پاور سینٹرز ہیں, اس قسم کی صورتحال پیدا ہی ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو کوئی بلینک چیک نہیں مل سکتا پارلیمان کو یا حکومت کو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ووٹ مل گیا تو پھر ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. بلینک چیک آپ کو کوئی نہیں لینے دے گا, اس لیے کہ بہرحال ایک دوسرا ادارہ جو ہے چاہے جوڈیشری ہے چاہے فوج ہے GHQ ہے وہ اس ملک کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ تصور کر لیں, یہ فرض کر لیں کہ جی ہمیں چونکہ ووٹ مطلب 10% 15% ووٹ ملیں اس کی بنیاد پہ ہم پورے ملک کے فیصلے کریں گے, وہ بھی تاخیر سے, اور آپ کو کوئی پوچھے نہیں. جی یہ میرا خیال ہے ہمارے جیسے ملک میں ممکن نہیں, اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک یہ تمام سیاستدان جب پارلیمان میں آ جاتے ہیں وقت پہ دانش کے ساتھ اور ابو بورڈ فیصلے نہیں کریں. بالکل ٹھیک سر, اسی نقطے پہ وقفہ لیتے ہیں اور گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کہا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی اس ملک کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے, لیکن پچھلے 5 سال میں کیا کچھ پایا کیا کچھ کھویا, اس کے لیے ہمارے ساتھ امتیاز گل صاحب ہیں. سر ہم آپ کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پچھلے 5 سال جناب کل بلکہ اسی کرسی پہ عمار مسعود صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا بات کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ جب خارجہ پالیسی کی کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی فیصلے لیے جائیں تو سویلین حکومت یا منتخب نمائندے وہ فیصلہ نہیں لیتے. یہ انہوں نے جواب دیا تھا اس سوال پہ سر کہ 5 سال میں سے 4 سال ہمارا وزیر خارجہ کیوں نہیں رہا. آپ نے پہلے خصوصی معاون اور خصوصی مشیر کو تقرر کر دیا, آپ بہتر جانتے ہیں سر ان کے آپس میں ہی ٹرف وار شروع ہو گئی اور پھر اینڈ میں خواجہ آصف صاحب آ گئے. کیا آپ عمار صاحب سے اتفاق کرتے ہیں امتیاز صاحب, یا آپ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح؟ دیکھیے بڑے افسوس کی بات تھی کہ ایک انتہائی اہم شعبہ ہے جس کو غیر پیشہ ورانہ انداز میں چلایا گیا. سرتاج عزیز صاحب جو کر سکتے تھے کیا انہوں نے, درمیان میں وہ ایک دوسرے مشیر بھی آ گئے وزیر اعظم کے خصوصی,
تو یہ وہاں پہ ایک ٹرائکوٹمی آف پاور ہو گئی کہ فورن سیکرٹری بھی ہیں، پھر ان کے ایڈوائزر ہیں، اور پھر اسسٹنٹ بھی ہیں، پھر اسسٹنٹ بھی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا 3 ملاؤں میں مرغی حرام ہو گئی. ایک پہلے ہی اس مرغی کا بیچارے کا برا حال تھا، اس کا کوئی اصل وارث نہیں تھا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی میں پورٹفولیو رکھوں گا، خارجہ پالیسی وہ خود چلا سکتے ہیں. لیکن جب وہ نیچے معاملہ چلا گیا ان 3 لوگوں میں، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کافی بگاڑ پیدا ہوا. البتہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں مخصوص، اس میں خارجہ امور سے متعلق جو فیصلے ہیں وہ صرف وزیر اعظم نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسری پارٹی ہے وہ بھی اس میں بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے. اس کو البتہ ٹرمپ آپ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کا ایک کل وقتی وزیر خارجہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا وزیر خارجہ ہو جو وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے کہ جی آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ کام ایسے کرنا چاہیے. ایسا وزیر خارجہ ہو جو جب جی ایچ کیو میں جائے یا جی ایچ کیو والے یہاں پہ ہوں ان کو بھی کہہ سکے کہ دیکھیں جی آپ کی یہ نظر ٹھیک ہوگی آپ کے نظر میں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر جب تک اس قسم کا وزیر خارجہ اور وزیر اعظم ہمارے پاس نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ پالیسی ڈکٹیشن دوسری سائڈ سے چلتی رہے گی، کیونکہ جو ہمارے علم کے مطابق بہت زیادہ تھنک ٹینکنگ، جس کو تھنک ٹینکنگ اس طرف بہت زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ اس طرف میں تو چونکہ گزشتہ 4-5-6 برسوں سے بڑا کانشیسلی ہم چونکہ ایک ٹریک 2 کرتے ہیں اس میں بھی شامل رہا، تو جو جھلک ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اس طرف بہت زیادہ بنیادی طور پہ کام ہوا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ اس کی کمی ہوتی ہے. تو جب میز کے آس پاس بیٹھتے ہیں مثال کے طور پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، تو وہ جب دوسری جو سائٹ تیار ہو کے آئی ہوتی ہے وہ جب سوال پوچھتے تو سوال کا جواب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے وہ معاملات جو ہیں پھر ایسے رہ جاتے ہیں کہ اس میں بگاڑ پیدا ہوا. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ امریکہ اور بھارت کے ساتھ ہمارے بنیادی تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور وہ اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک کہ دونوں سائڈز جی ایچ کیو اور وزیر اعظم ہاؤس بیک آواز ہو کے نہیں بولیں گے. اور یہ نہیں بول رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے کہا کہ تین حصوں میں وزارت خارجہ بلکہ 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود بھی اس میں تھے جو کہ کل وقتی وزیر اعظم بھی نہیں تھے. کیا جناب جو یمن کا فیصلہ تھا، کہا جاتا ہے پارلیمانی فیصلہ تھا، کوئی اور قوتیں اس میں شاید اس طرح شامل نہیں تھیں، کیا وہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ تھا جہاں سویلین اور عسکری قوتیں یکجہت تھیں، یا جو باقی ریومرز تھے کہ نہیں اس میں ہر طرح کے انٹرسٹ تھے اور وہ بول ہو گئے؟ وہ میرا خیال ہے اس میں حکومت ذرا غلط فہمی میں تھوڑی سی ماری بھی گئی. اچھا. کیونکہ ان کو تو $1.5 لاکھ پہلے مل چکے تھے نا، تو اسی اینٹیسپیشن میں ایک تحفہ ملا تھا پاکستان کو، سعودی عرب والا جی، وہ یہی تھا کہ وہ رائے عامہ ہموار کرنی ہے اور پھر جب فیصلہ ہوگا تو پاکستان وہاں پہ فوجیں بھیج دے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے اب پتہ نہیں غلطی کی مسلم لیگ نے یا چالاکی کی کہ معاملہ پارلیمان کے پاس بھیج دیا. جب پارلیمان کے پاس گیا تو وہاں تو سب نے اس کی مخالفت کی، کوئی ایک بندہ نہیں تھا سوائے ان لوگوں کے جن کی روزی سعودی عرب سے لگی ہوئی ہے، باقی سب نے اس کی مخالفت کی. لیکن سر بائی دیٹ میٹرک تو پارلیمان میں بھی نون لیگ کی اکثریت تھی. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ ایک لحاظ سے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ان کے لیے اچھا ہو گیا کہ ان کے کھاتے میں ایک ایسا فیصلہ آیا جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، نہ امریکہ نہ سعودی عرب. البتہ اس کے پاکستان کو اپنے باہمی تعلقات میں گلف ممالک، خلیجی ممالک کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ کچھ عرصہ کافی نقصان اٹھانا پڑا. وہ بھی مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ کافی سبکی انہوں نے کی پاکستان کی، کیونکہ اندرون خانہ یہی کہا گیا نا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم دیں گے، ہم نے آپ کو پیسے بھی دے دیے تھے ایڈوانس میں، اور اینتھ مومنٹ پہ اور آپ کو قومی مفاد یاد آ گیا اور بیانہ لے کے آپ مکر گئے، جا کے پارلیمان کے پاس چلے گئے. ٹھیک. اچھا، اسی پہ ہی سر اگر ہم اپنے ویسٹرن بارڈر پہ بھی آ جائیں، 2014 میں ایک طرح سے ایک تاریخی شاید ایک مومنٹ تھا کہ اشرف غنی صاحب نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مستقبل کو ماضی کے ہاتھ ہاسٹیج نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد پھر وہ ادھر بھی آئے اور عسکری قیادت نے بھی ان کا بہت ہی شاندار قسم کا استقبال کیا وغیرہ وغیرہ. 2018 میں بھی اب افغان لیڈرشپ کی طرف سے بہت ہی ایک مکسڈ قسم کا آپ کو سسٹم نظر آتا ہے. کیا یہ ایک موقع ہم نے کھویا یا کچھ سٹرکچرل مقاصد تھے جن کی وجہ سے تعلقات کشیدہ رہے؟
वो मेरा ख्याल है अफगान सदर ने गैर ज़रूरी तवक्कुआत वाबस्ता की थी पाकिस्तान से। अच्छा क्योंकि हम तो इसको फॉलो कर रहे हैं, हमने तवक्कुआत ठीक थी लेकिन गैर ज़रूरी थी, थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना ब्लोटेड एक्सपेक्टेशंस। वो इस वजह से कि जिन हालात में सब पाकिस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तान अकेला नहीं है, नहीं उसमें बहुत सारे दूसरे मुल्कों के मफादात भी हैं, दूसरे एक्टर्स भी हैं। तो जो उनका ये ख्याल था कि ये रातों रात हो जाएगा कि मैं GHQ जाऊँगा, उसके बाद उस वक्त राहिल शरीफ थे, वो काबुल भी गए, बल्कि 2 दफ़ा गए। तो एक मोमेंटम बन रहा था। अफ़गानों का बुनियादी ये मसला था, वो ये कह रहे थे कि हाँ आप जो लोग यहाँ पे हैं बस उनका कला कमा कर दें, उनको यहाँ से निकालें, जो कि मुमकिन नहीं होता है। आप देखें दलाई लामा, चीन को उस पर बड़ा एतराज़ है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन वो अमेरिका भी जाता है, चीन नाखुश होता है, भारत भी जाता है, भारत बाकायदा उसको कोट करता है, सेलिब्रेट करते हैं, चीन उस पर नाराज़ होता है। इसी तरह और बहुत सारे पाकिस्तान के भी ये लोग हैं जो तालिबान हैं, जिनको आप हक्कानी नेटवर्क कहें या कोयटा शूरा कहें, उनके घराने यहाँ पे रहते हैं, बिजनेसेस हैं यहाँ पे। अब अफ़गानों की ये तवक्को थी, ख्वाहिश थी बल्कि तवक्को नहीं थी, कि इनको बस आप मार भगाएं। जिन लोगों को आप 25-30 बरसों से जानते हैं, जिनके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, जिनके कारोबार हैं, उनके साथ आप ये नहीं कर सकते, ख़ासतौर पर ऐसे हालात में जब अफ़गान हुकूमत ख़ुद उनके साथ बातचीत करना चाहती है। अमरीकी हुकूमत ख़ुद भी पाकिस्तान को कहती है कि इनके साथ हमारी बातचीत करें। तो उसमें मेरा ख्याल है अभी अफ़गान हुकूमत को यह एहसास हुआ है कि वो जो ढोल बजा रहे थे, जो गाना गा रहे थे, वो शायद फ़िक्शन उसमें ज़्यादा थी और वो ज़मीनी हक़ाइक़ के करीब था। बल्कि इस बारे में तो अभी 24 मई को एक ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन में बाकायदा एक मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग हुई। तो उसमें साबका जो US कमांडर थे अफ़गानिस्तान में, जॉन एलन, उन्होंने, और जो अमेरिका का स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गान रिकन्स्ट्रक्शन है, दोनों ने तकरीबन वो बातें की कि जो हम पिछले 5-6 बरसों से कर रहे हैं कि जी आप सिर्फ पाकिस्तान पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, पाकिस्तान अकेला इसका जिम्मेदार नहीं है। और उसमें वहाँ पे अमरीकी हुकूमत ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के वहाँ पे एक ऐसी क्लास पैदा की, बल्कि ये उनके अल्फाज हैं जॉन साहब के, कि हमने एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाया है जो कि इतना ही बुरा या अच्छा है जितने कि वो टेररिस्ट हैं जिनके साथ खिलाफ हमारी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक। अगले हिस्से में खारजा अमूर के बाद बात करेंगे अंदरून मामलात की, पंजाब के मुस्तकबिल की, मुस्लिम लीग नवाज की कारकर्दगी की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आलमी सतह के बाद हम बात करें कुछ अंदरून मामलात की, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की और इसी सूबे की मुस्तकबिल की। जनाब इम्तियाज़ साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब ने एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट किया, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा कि नहीं, कि कुछ जो गवर्नमेंट के अफसरान थे उन्होंने एक पोर्ट्रेट पेश की और वो पोर्ट्रेट इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब के पिछले 5 साल कैसे रहे। ये एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कामयाबियों की भी और नाकामियों की भी? जी बिलाशुबा। देखिए, जहाँ पे अगर ग्रीन की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, आपका ख्याल है कि फ्लाईओवर बना दिए, मेट्रो बना दी, अंडरपास बना दिए, जो कि अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको शहरों के अंदर जितनी कंजेशन हो गई है उसको स्मूथ बनाने के लिए बिल्कुल अंडर फ्लाईओवर्स वो चाहिए। ये जो लेकिन ऑरेंज लाइन वगैरह या मेट्रो बस जो है, ये तो टोटल घाटे का सौदा है। अच्छा, इसलिए कि जब पहले तो आपने कर्जे लेके, बैंकों से कर्जे लेके बना लिया, ट्रैक बना लिया, बस ले आए। दूसरा, उस पर अगर पिंडी से इस्लामाबाद तक का सफ़र अगर उस पर ख़र्चा 80 रुपये का आ रहा है तो ये चार्ज कर रहे हैं 20 रुपये। जिसका मतलब एक तरफ आपने कर्जा लिया हुआ है उसको वापस करना है, दूसरी तरफ आप 2/3 कीमत जो है वो सब्सिडाइज कर रहे हैं। ठीक है, और वो कौन देगा? वो आपके और मेरे उससे निकल। बट इसमें इम्तियाज़ साहब, ये जो एक वैसे तो एक काफ़ी राइट विंग और स्टेटस को किस्म की जमात है, वो एकदम से इनकलाबी बन जाती है और वो कहती है कि जी ये जो एलीट है और ये जो कमेंटेरिएट है, ये असल में इस बात को समझ नहीं सकती, क्योंकि वो उन बसों में नहीं बैठते, उन मेट्रोज में नहीं बैठते, उन ऑरेंज लाइन ट्रेन में नहीं बैठ सकते। क्या इस काउंटर तनकीद में कुछ वज़न है? देखिए, उसमें इतना ही वज़न है कि जब वजारत ख़ारजा 37 महंगी तरीन गाड़ियाँ $20 मिलियन में मंगवाती है जी, BMWs और मर्सिडीज़,
اور وہ پہنچتی ہیں بظاہر تو پہنچتی ہیں غیر ملکی مہمانوں کے لیے, لیکن جو ہی آتی ہیں وہ اپنے ان کے کسی بھائی کے پاس نہیں ہے, بیٹی کے پاس نہیں ہے, اپنے داماد کے پاس نہیں ہے, تو ساری گاڑیاں ان کے استعمال میں چلی جاتی ہیں. بس اتنی ان کی تنقید جائز ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے زیادہ کیا کہوں. چلیں پوائنٹ نوٹڈ. اچھا, ایک جو تھا پوائنٹ آف کنٹینشن کہ جی یہ ہماری تیسری مدت تھی, اس میں ہم نے کرپشن پہ کریک ڈاؤن کیا, کمپیئر کیا جاتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ. لیکن آخری دنوں میں جناب آپ نے دیکھا بیوروکریسی پہ کافی سنجیدہ الزام لگے, لینڈ مافیا پہ سنجیدہ الزام لگے, ان کے جو لنکیجز تھے وفاقی حکومت کے ساتھ ریلوے منسٹری کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, اس طرح کس طرح دیکھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اچھا, جو امراء ہیں اشرافی ہیں, آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی میں سرمایہ کاری ہوتی ہے اگلے الیکشن کے لیے. تو اس میں انہوں نے ایک اور طریقے سے کیا. یہ جن کمپنیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس سے قطع نظر آپ کے وزارتوں کے ذریعے بھی انہوں نے, مثال کے طور میں حساب لگا رہا تھا کہ پنجاب حکومت کی حالانکہ کتنی بڑی فوج ہے بیوروکریسی کی, افسران کی, اس کے باوجود انہوں نے کنسلٹنٹس رکھے مختلف پروجیکٹس کے لیے, اور پروجیکٹس میں پھر انہوں نے رکھا کمیونیکیشن کنسلٹنٹ رکھے. وہ ایک لمبی لسٹ ہے, کوئی 100-112 کے قریب کمیونیکیشن کنسلٹنٹ, کسی کی 10 لاکھ تنخواہ, کسی کی 15 لاکھ ہے, کسی کی 20 لاکھ ہے. تو کرپشن انہوں نے بالکل نہیں کی ہے. اپنے دوست صاحب کو نوکری اور 4 بڑے عہدے, پیمرا, پی ٹی وی, بی اے 3rd ڈویژن بی اے پاس لوگوں کو یہ عہدے دیے گئے. آپ کو بھی یہ معلوم ہے. بس اتنا سا میرٹ ہے ان لوگوں کے لیے. ہمارے آپ کے بچوں کے لیے تو انتہائی سخت شرائط ہیں, بھلے انہوں نے ٹاپ کیا ہو لیکن ان کو نوکری نہیں ملے گی. ہاں, ان کے قریب اگر ہو جائے پھر ضرور ملے گی. ہمارے سر ایک سابق وزیر اعظم پہ یہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, اٹس مائی جاب ٹو گیو پیپل جابس. تو شاید یہ وہی سوچو. بہرحال صحت کے شعبے کے حوالے سے, تعلیم کے شعبے کے حوالے سے, جو ایک طرح سے مسلم لیگ نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ان کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ ان کو یقیناً توجہ دینی چاہیے. اس میں جو روزانہ اگر آپ روزانہ کوئی بھی اردو اخبار کھول, کوئی بھی بلا تمیز اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا جو سٹی پیجز, نیشنل پیجز جو ہوتے ہیں, آپ کو پہلے صفحے پہ ہی لگے گا ہسپتال کی کہانی, اسکول کی کہانی, مزدور کی کہانی. تو دل رولا دینے والی وہ کہانیاں ہوتی ہیں. کاش کہ جتنی توجہ انہوں نے اورنج لائن, منتیں کر کے انہوں نے اورنج لائن لی چین سے, انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھے لیکن وہ انہوں نے شہر میں ڈال دیا, اربن انفراسٹرکچر میں ڈال دیا, اور عدالتوں میں لڑے, اور عدالتوں میں اس کے خلاف لڑے. کاش کہ اتنی توجہ یہ اسکولوں اور عوام کی داد رسی کے لیے میں دے دیتے تو شاید آج ان کی حالت بہت زیادہ, لوگ ان کے لیے مر رہے ہوتے آج. ٹھیک, لاسٹ کامنٹ امتیاز صاحب, 2013 کی نسبت کیا 2018 جب آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب ایک بہتر ایک نیچ پہ کھڑا ہے؟ دیکھیے, جس جگہ پہ کنٹینیوٹی ہوگی اقتدار کی, اس نے بہتر تو ہونا ہے. اگر بہتری نہ ہو, وہ تو بلکہ شہباز شریف صاحب نے ایک دن پہلے ہی کہا نا کہ آج رات 12 بجے کے بعد اگر بجلی نہ ہوئی تو مجھے مت کہنا کچھ. آپ دیکھیں کتنی شرمندگی کی اور بے شرمی کی بات ہے. حالانکہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگلے 6 مہینے تک کم از کم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, ہم نے اتنا کام کر لیا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں, اس کے بعد آپ جائیں جہنم میں, ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو مچ فار گڈ گورننس. بالکل ٹھیک. اسی نقطے پہ ذرا کلوز کرتے ہیں. امتیاز گل صاحب, بہت بہت شکریہ سر شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.